रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हमने शुरू करनी है कुरान की दूसरी सूरत, सूरत अल-बक़रा। टोटल आयात हैं 286, 40 रकू हैं। सूरत अल-बक़रा कुरान की मदनी सूरत है जो कि कुरानी लिहाज से दूसरे नंबर पर और नज़ूली लिहाज से 80 और 87 नंबर पर आती है। आयत नंबर 1। सबसे पहले सूरत अल-बक़रा की फजीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और इसमें सूरत अल-बक़रा और आले इमरान की तिलावत कसरत से किया करो। सूरत अल-बक़रा की तिलावत करने वाले शख्स के लिए क़यामत वाले दिन ये खुद उसकी सिफारिश करेगी और उस शख्स को जन्नत तक पहुंचाएगी। अगर रात को सोने से पहले सूरत अल-बक़रा की 2 आयात पढ़ लो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काफ़ी है। सारी रात एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो उसकी हिफाजत करता है। और ये 2 आयात सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयात हैं, आमना रसूलु वाली। फजीलत। अब ये आपको कुछ फजीलतें बताएं। फजीलत का मायने क्या होता है? फ़ायदा। अब ये जितनी अहादीस को सुनाई गई हैं आप नोटिस कीजिएगा, इन सब में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इसकी वजह यानी कि इसकी जो नाम रखने की वजह तस्मिया, इसका नाम अल-बक़रा क्यों रखा गया, ये सवाल आपको आपके पेपर में भी आ सकता है कि सूरत अल-बक़रा का नाम बक़रा क्यों रखा गया। इस वजह से क्योंकि इसमें एक गाय का वाक़या आता है, उस गाय के वाक़या के ऊपर इसका नाम बक़रा रखा गया। तो यह रूफ़े मुक़त्तआत हैं जिनके ज़ालिका ये अल-किताबु किताब है, ला नहीं रोइबा कोई शक, फीही इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब नहीं कोई शक इसमें हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। यानी इस किताब में कोई शक नहीं है और इसमें मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है। अब मुत्तकी लोग कौन होते हैं? मुत्तकी लोग वो लोग होते हैं जो अल्लाह के लिए, अल्लाह से डर कर बुरे कामों को छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते में अच्छे काम करें। सूरत अल-बक़रा मदनी सूरत है तो इसमें ये तवील भी होगी और इसमें अहकामात भी होंगे। तो अब पहली जो आयत इसकी पढ़ ली, सूरह निसा में मैंने आपको बता दिया रूफ़े मुक़त्तआत की, जिसके मानी नहीं है। ये लिखे तो इकट्ठे जाते हैं लेकिन पढ़े अलहदा-अलहदा जाते हैं। तो आगे दूसरी आयत में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब है नहीं कोई शक इसमें, किसमें? कुरान में। और इसमें हदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए। ये हदायत किताब किसके लिए है? सिर्फ उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। जिस तरह एक बड़ा का शेर है, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज को ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ तेरी ग़ज़ा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। याद में जो है ना सबसे ज्यादा परहेजगारी की सिफत है जो मैं आपको आयात जो सुनाई है और जो सुनाने लगी हूँ। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलात, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज को। गैब पर यानी किन पर ईमान लाना? अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, आखिरत पर वगैरह वगैरह। यानी इन सब चीज़ पर ईमान लाना कि हम भाई हमें पता है हमारे अल्लाह ने, नबी ने ये कह दिया तो बस ये होगा, ऐसा ही होगा। अब दूसरी चीज इस आयत में जो आई वो थी वयुकीमुनस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज को। अब ऐसे लोग, एक होता है नमाज को अदा करना, एक होता है नमाज को कायम करना। नमाज कायम करने में और नमाज अदा करने में बहुत बड़ा फर्क है।
اب ہم نماز کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ بس عام آئے، وضو کیا اور اللہ اکبر کر کے چلو جی، پتہ ہی نہیں نماز کی طرف دھیان ہے یا نہیں ہے، لیکن نماز ہم نے بالفرض اپنے طور پر پڑھ دی، اس کو ادا کر دیا۔ اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور اللہ اپنے مومن کے اندر کس چیز کی صفت کو پاتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 شرائط، نمبر 3 ارکان، نمبر 4 خشوع و خضوع اور نمبر 5 اوقات۔ اب نیت میں کیا ہوگا؟ نیت خالص ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیت ہو اور کسی چیز کے لیے نیت نہ ہو۔ نمبر 2 شرائط، اب شرطیں کیا کیا ہیں؟ لباس پاک ہو، نماز پڑھنے والی جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ارکان۔ ارکان مکمل ہونے چاہیے، یعنی کہ تکبیر، سجدہ، رکوع، تشہد۔ 4 پہ تھا خشوع و خضوع، یعنی نماز لگن کے ساتھ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابیوں نے سوال کیا کہ نماز ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نماز کو لگن کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے دل میں یہ چیز ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ایسی فیلنگ نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اتنا ہی سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 5 پہ تھے اوقات۔ اوقات یعنی کہ وقت پر نماز ادا کی جائے، اس کی نماز کا جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم صحیح رکھیں کہ اذان ہوئی اور نماز پڑھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو اس کا مال و دولت سب کچھ ہی رہ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کو اتنا اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کا حامل بنایا۔ اب جو فجر کی نماز ہے اس کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، سورج نکلنے سے پہلے۔ ان کے اوقات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ظہر کی نماز کو کہا جاتا ہے ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اب اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کہ آپ لمبے لمبے سو رہے ہیں، آگے عصر کا مولوی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور آپ بھئی اللہ اکبر کریں کہ نہیں جی نماز کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ ٹھنڈا کرنے سے مراد کہ اذانیں ہوئی ہیں، آپ 30 منٹ 45 منٹس رک جاؤ اور پھر نماز ادا کر لو۔ عصر کا بھی فوراً کا ہی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان تو آپ کو پتہ ہے ٹائم ہی بہت چھوٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عشاء کو آپ تھوڑا سا لیٹ بے شک کر لو لیکن پڑھو ٹائم پہ۔ اب دوسری چیز، نماز نیکی اور برائی کے کاموں کی طرف مائل بھی کرتی ہے نیکی میں اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے انتہائی زیادہ وعید سنائی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے نبی اگر ہم اس پر یقین نہ لا سکے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ پھر اتنا سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب جب ہمیں پتہ ہونا کہ ایک بہو اور ساس ہے نا، بہو کو پتہ ہونا کہ اس کی ساس اسے دیکھ رہی ہے اور وہ کوئی کام کر رہی ہے، وہ تھوڑا اور نیٹنس سے کرے گی، تھوڑی اور اچھے انداز سے کرے گی، تھوڑا ڈیشنگ سا سٹائل اپنائے کہ نہیں میری ساس مجھے دیکھ رہی ہے، وہ دیکھے گی تو میری تعریف کرے گی، مجھ پہ خوش ہوگی۔ اسی طرح کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اتنا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو بھی تو ہم نے خوش کرنا ہے نا، تو اس لیے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی رزق دیا سے مراد اس کی مال، اس کی اولاد، اس کو دی گئی صلاحیت، مال سے وہ صدقہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خیرات کرے، اولاد سے کیا وہ کرے، اولاد سے کسی دوسرے کی مدد، کس طرح اسے اولاد کی ایسی پرورش کرے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، صلاحیت سے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ اب متقی لوگ کس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی راہ میں۔ ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس طرح یعنی کیا خرچ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ یعنی اب ایسا بھی نہیں کہ پلے آپ کے کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں سے ادار شدار اٹھاتے جاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں پسند نہیں ہیں، ایک اسراف اور دوسرا بخل۔ اسراف ہوتا ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا اور بخل ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال فتنہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے مال کو فتنہ نہیں بننے دینا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ،
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہا آپ نے کہا میرے صحابہ اگر تم میرے بعد دو چیزیں پکڑ کر رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے مراد یعنی پچھلی کتابیں اور پچھلے رسول۔ پچھلی کتابیں کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، ان پر ہم نے یقین رکھنا ہے لیکن ایمان نہیں لانا، یعنی ان پر کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرنا کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہی نہیں رہی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن یقین صرف اور صرف قرآن پاک پر لانا ہے کیونکہ پچھلی کتابیں اپنی اصل حالت میں نہ رہ سکیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمان الہی جو یہ 5 کام کرے گا میں ان کا بن جاتا ہوں۔ 5 کام کون سے؟ جو بھی ہم نے 5 آیات میں پڑھے۔ پہلی آیت جو حروف مقطعات اور انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے لیکن پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے۔ دوسری آیت میں کہ یہ لوگ قرآن میں کوئی شک نہیں کرتے۔ تیسری آیت میں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو ان سے پہلے کیا گیا اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے 5ویں آیت، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں جو فلاح ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھا فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رب کا کسان بننا ہے۔ اب کسان اور مومن کا جو موازنہ ہے نا، وہ آپ لوگوں نے لکھ کے اپنے اپنے پاس مجھے سینڈ کرنا ہے گروپ میں کہ ایک کسان اور مومن کے درمیان اللہ نے یہاں کسان کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ کسی انجینئر کے ساتھ بھی دے سکتے تھے، کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی دے سکتے تھے، ایک ٹیچر کے ساتھ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے کسان کے ساتھ ہی کیوں دی؟ ٹھیک ہے، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ 5 آیات میں تھی متقین کی صفات۔ ان آیات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے جیسے یعنی مومنین کی طرح بنیں، جبکہ اگلی 2 آیات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ بنیں۔ اگلی 2 آیات میں اب جو ہے کام وہ ہے کافروں کا ذکر۔ ٹھیک ہے، کافر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر لوگ ایمان کی باتیں سنتے تھے اور محفل بھی دیکھتے تھے لیکن یقین نہیں کرتے تھے اور الگ الگ قسم کی باتیں نکالتے تھے۔ یہ کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آگے 6 آیات پہ چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا برابر ان پر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں انکار کرنا، کسی چیز کو چھپانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے پردہ اس طرح ڈالا کہ اگر وہ ایمان کی روشنی کو دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لا پائیں گے، اور بڑے عذاب سے مراد دکھ، تکالیف، درد وغیرہ ہے۔ تو ان 2 آیات میں ہم نے کفار کی بات پڑھی، پچھلی 5 آیات میں مومنین کی بات پڑھی۔